अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। पहले तो आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं मैं, बहुत से लोग आप लोगों में से कंसर्न्स शो कर रहे थे कि क्यों कल रात की वीडियो बड़ी लेट अपडेट हुई और उसके साथ साथ वीडियो भी मैंने एक की शाम वाली वीडियो नहीं आ सकी, तो उसकी क्या वजह थी। तो भाई सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ ज़रूर हो गए हैं जिसकी वजह से मुझे कुछ दिक्कत है आप लोगों के साथ मुलाकात करने में। तो हो सकता है अभी एक आध दिन ये दिक्कत बाकी रहे, कोशिश है कि जल्द इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। इस वजह से कुछ रेगुलरिटी में जो है हमारी कमी बेशी आ गई है, जिसके लिए माजरत, लेकिन कोशिश यही है कि आपसे मुलाकात तवातुर के साथ जारी रहे। आ जाइए जी खबरों की तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ गई है, भिड़ गई है और पहली दफ़ा हम अपनी तारीख़ में देख रहे हैं ऐसा कि कोई भी सियासी जमात इस तरीके से सिटिंग इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करती है और उसको उसने आड़े हाथों लिया हुआ है और इस तरह फ्रंट फुट पर उसके सामने एक महाज है। क्यों है, क्या है, इसके असरात क्या हैं, इसके ऊपर बात करते हैं अभी। लेकिन इसके असरात हमें ये भी नज़र आ रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक क्रैकडाउन दिखाई दे रहा है बड़ा वाज़े। इसके ऊपर भी बताते हैं आपको। और फिर इसका असर जो है वो पार्लियामेंटेरियंस जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। तो आज पेशियाँ थी जनाब उमर अयूब साहब की, गौहर खान साहब की और फिर रऊफ़ हसन साहब की। FIA में वीडियोस जो पोस्ट हो रही हैं PTI के ऑफिशियल अकाउंट से, वो बहुत खटक रही हैं और उसके ऊपर वज़ाती तौर पर आज उन्हें बुलाया गया था जवाब लेने के लिए। तो क्या बातचीत हुई, इस पर बात करते हैं। और फिर सनम जावेद साहिबा की रिहाई का भी काफ़ी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मुमकिन है कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, जब आप ये वीलॉग देखें, उस वक्त तक उनको रिहा भी कर दिया गया, अल्लाह करे। लेकिन लेट्स सी के इसके ऊपर क्या होता है। और फिर थोड़ी बात करेंगे फैसल वावडा साहब की तौहीन अदालत कार्रवाई की काजी फाइज ईसा साहब की अदालत ने। आज बड़ा दिलचस्प वहाँ पे मामला रहा, उस पर भी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया दूबदू है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो तो ज़ाहिर है थोड़ी रख रखाव के बात करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है उनका वो किसी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान हर मुलाकात में जो भी उनके वकला की उनके साथ हो रहे हैं, अपने सोशल मीडिया वॉरियर्स को थपकी दे के भेज रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो मेरे साथ खड़े हैं। तो सोशल मीडिया वाले भी फिर पीछे हटने को तैयार नज़र नहीं आ रहे। तो इस वक्त जो PTI का सोशल मीडिया का ऑफिशियल अकाउंट है, ट्विटर का हो या बाकी जो उनके दीगर अकाउंट्स हैं, उनको आप देखें तो आपको वाज़े तौर पर एक एग्रेसिव अप्रोच वहाँ से नज़र आती है। और ये मुल्क की तारीख में हम पहली बार देख रहे हैं कि एक सिटिंग आर्मी चीफ हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, उसके ऊपर इस तरीके की तनकीद हो रही हो। वरना आमतौर पर तनकीद होती भी है तो ढके छुपे अल्फाज में, और अगर होती है तो फिर जो साबिक अफसरान होते हैं उनके ऊपर हो जाती है किसी हद तक। लेकिन उससे इस तरह से हमने कभी नहीं देखा कि सिटिंग लोगों के ऊपर इस तरह से तनकीद हो रही हो। ये देखना अनयूजुअल तो है, लेकिन इसके असरात जो हैं वो भी बड़े अनयूजुअल नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर ये समझती है कि इस वक्त जो भी उनके ऊपर मुश्किलात हैं, उनका जिस तरह से मैंडेट चोरी हुआ है, उनके लीडर्स अगर जेल में हैं, अगर उनके कारकुनान जेल में हैं, अगर उनके कारकुनान के घरों पर स्टिल छापे मारे जा रहे हैं या उन्हें रोका जा रहा है या उनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, और जो मिलिट्री ट्रायल्स हो रहे हैं, ये सब कुछ जो है बेसिकली ये आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं कर रही। अब वो वाज़े तौर पर, साफ तौर पर ये बात कर रही है कि जनाब आज भी जो उनके अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट हुई है, उसको अगर आप देखें तो उसका कंटेंट भी यही है कि ज़्यादातर जो हमारे फ़ौजी अफसरान हैं, यकीनी तौर पर जो हमारे सिपाही हैं, वो भी अपने हल्फ की पासदारी भी करते हैं और मुल्क व कौम के साथ ना सिर्फ ये कि सिंसियर हैं बल्कि बड़ी जाफिशानी से वतन का दिफा करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि बार बार उनको कौम के और सबसे बड़ी जमात के आमने सामने खड़ा किया जा रहा है और वो फिर उसमें अपने तमाम तर उन वाक़यात का जिक्र करते हैं जो उनके ख्याल से सीधा सीधा जिसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है। तो बड़ी वो एक एग्रेसिव किस्म की वीडियो है जो अभी पोस्ट हुई है और उसमें फिर SIFC को भी आखिर में तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा गया है कि बेसिकली जो इनकी नाकामियां हैं अभी तक पिछले 2 साल में, चाहे वो माशी महज पर हों या फिर ओवरऑल मुल्क में एक अमन और सलामती का माहौल कायम करने में, इस्तेहकाम कायम करने में हो, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मज़ीद क्रैक डाउन करते हैं और फिर वो उसमें बड़े सीरियस किस्म के क्वेश्चंस भी उठाते हैं, जो कि मैं पहले जिनका जिक्र कर चुकी हूँ कि ये सब कौन करवा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ।
تو یہ ایک بڑی ایگریسو اپروچ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اپنی فائٹ کر رہی ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یہ فائٹ کر رہا ہے، تو ادھر عمران خان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے ایگریسو ہوتے ہیں. تو ہمیں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے بڑا صاف اور واضح کہ عمران خان اور ان کا سوشل میڈیا تقریباً ایک پیج پہ کھڑے ہیں، جبکہ ان کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بہت فاصلے پر تو نہیں ہیں، لیکن وہ بہرحال تھوڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک تو وہ سسٹم کا حصہ ہیں، اور دوسرا وہ بہت زیادہ اپروچیبل ہیں اور وہ رسپانسبل ہیں، تو اس لیے ان کو اپنے حساب سے دیکھ بھال کے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن جو سوشل میڈیا کا اپروچ ہے وہ وہی ہے جو کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں. اب وہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب معافی مانگیں گے یا گڑ گڑائیں گے یا پاؤں پکڑ لیں گے اور کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے جو اپروچ اس وقت نظر آ رہی ہے اس سے تو یہ کسی طور بھی ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو پریشر بڑھا رہے ہیں. عمران خان صاحب پریشر بڑھا رہے ہیں، اور اس پریشر بڑھنے کے نتیجے میں پریشر آ بھی رہا ہے، یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ اس قسم کی صورتحال کا پاکستان میں سامنا کرنا پڑ رہا ہو، کہ جب بالکل ہی کوئی یوں آمنے سامنے آپ کو ٹیک آن کر رہا ہے. تو یہ جو واضح صورتحال ہے اس نے یقینی طور پر ان کے لیے بھی ایک عجیب و غریب سی سچویشن کریٹ کی ہے. تو پیچھے وہ بھی نہیں ہٹ رہے، پیچھے یہ بھی نہیں ہٹ رہے. ان کی طرف سے بھی کوئی فارمیشن کمانڈر ہوتی ہے، کوئی کور کمانڈر ہوتی ہے کانفرنس، تو اس کے بعد جو اعلامیہ آتا ہے اس میں جو زیادہ تر ٹارگٹ نظر آتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نظر آتی ہے، اور وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ادارے کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، عوام اور ادارے میں دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ بیسکلی آپ جو ریٹیلیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ، جو آپ لوگ اس کے خلاف ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی لوگ آپ سے دور ہو رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو کس طریقے سے دیوار سے لگانے میں مصروف عمل ہیں، جبکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اور پارلیمنٹ کی بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. تو اب یہ دو موقف ہمیں نظر آ رہے ہیں دونوں طرف کے، اور دونوں آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں متحارب گروپس کی صورت میں، جو کہ پاکستان کے لیے کسی طور بھی خیر اچھا نہیں ہے. جو لوگ پاکستان میں سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے شاید یہ ایک بہت حوصلہ افزا بات، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے کہ پاکستان کی کوئی تو سیاسی جماعت اس انداز سے لڑنے کے لیے تیار کھڑی ہے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو واپس اس کی بیرکوں میں دھکیلنے کی بات کرتی ہے. اس کو اس طرح سے انہوں نے پریشر ڈالا ہے کہ اس کو واپس ہٹنا پڑے، پیچھے ہٹنا پڑے، نہ کہ وہ اس طریقے سے بالکل پاکستان کے انتظامی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کر کے اسے کنٹرول کریں، بلکہ انہیں چاہیے کہ یہ کنٹرول چھوڑیں اور اپنا کام کریں صرف. تو بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں کوئی گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے صرف نقصان ہی ہوگا جمہوریت کا بھی، پاکستان تحریک انصاف کا بھی، اور پھر مزید جو عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا بھی. اور اس طرح کے لوگوں میں سہیل بڑائی صاحب بھی شامل ہیں، جو کہ یہ بار بار مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی اپروچ رکھی گئی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی زہر قاتل ثابت ہوگی. لیکن چونکہ اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کچھ بھی پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس میں جیت کس کی ہوگی کس کی نہیں ہوگی. لیکن فی الحال تک اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے عدلیہ اب کھڑی ہوئی ہے اور جس طرح سے عوام کنٹینیوسلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں، جس کا اظہار ہمیں سوشل میڈیا پر بھی نظر آتا ہے، جس کا اظہار ہمیں الیکشن میں بھی نظر آیا، اور جس کا اظہار جب بھی کوئی پلیٹ فارم ایسا ملتا ہے کہ جہاں پر وہ اظہار کر سکیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس صورت میں یہ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو سیٹ اپ ہے جس کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، شاید وہ بہت دیر تک کامیابی سے نہیں چلایا جا سکے گا. تو الٹیمیٹلی بظاہر تو لگتا ہے کہ عمران خان سے بات تو کرنی پڑے گی آپ کو. وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے بات نہیں کریں گے اور اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول ایسا ہی بن رہا ہے کہ آپ کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی. اب وہ کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہوتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بات کیے بغیر چارہ نظر نہیں آتا. بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ضرور شروع کیا گیا. ارشاد راٹھی پی ٹی آئی کے ایک کارکن ہیں، سوشل میڈیا پہ تو اتنے زیادہ ووکل نہیں تھے، لیکن ان کا یہ بتانا ہے کہ ان کے والد کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے یا کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی سے، لیکن ارشاد راٹھی کو نہیں پکڑ سکے تو ان کے والد کو لے گئے ہیں. اسی طرح سے پی ٹی آئی کے 2-3 کارکنان کے ٹویٹس میں دیکھ رہی ہوں جو کہ خیبر پختونخوا سے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے گھر والوں کو جس طریقے سے اذیتوں کا اور پریشانیوں کا سامنا ہے، تو یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو اس میں کہا ہے کہ بھائی
ہم نہیں اب اس پہ کوئی بات کر رہے, ہم فی الحال کوئٹ کر رہے ہیں, اس طرح کی بھی بات کی ہوئی ہے. اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہی کھڑے رہیں گے اپنے نظریے کے, بھلے آپ جو بھی کریں. تو مختلف وہ نظر آتے ہیں ان کے ریئیکشنز. لیکن یہ تو ضرور نظر آ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ایسے لوگ ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کر لیے گئے ہیں, اور ان کے اگر گھر والے یہاں پر ہیں تو ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے یہ 2-3 واقعات پچھلے 1-2 ہفتے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو ایون سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اور آگے تو پھر سوشل میڈیا کو جس طرح سے روکنا ہے اس کی بھی پلاننگ بڑی تیزی سے ہو چکی ہے آلموسٹ, اور اس کی ہمیں ایگزیکیوشن شاید اگلے کچھ عرصے میں نظر بھی آ جائے. تو یہ آپ کو ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو تو باہر ہیں وہ تو پھر بھی تھوڑے کسی حد تک سیف ہوں گے, لیکن ان کی اگر فیملیز یہاں پر ہیں تو ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ ایک ہمیں بہرحال نظر آ رہا ہے معاملہ. اب آ جاتے ہیں کہ جو ورکرز ادروائز ہیں, جیسے صنم جاوید صاحبہ مسلسل قید میں ہیں. اب ان کی تمام مقدمات میں ضمانت ہو چکی تھی, پھر بھی یہ خدشہ تھا کہ موسیٰ خیل والے جو پہلے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے, تو وہ بھی کچھ گرفتاری ڈالیں گے. تو اس کے لیے ان کی فیملی کی طرف سے آلریڈی پری اریسٹ بیل اپلائی کی گئی تھی, جو کہ گرانٹ کر دی گئی ہے, ضمانت قبل از گرفتاری. تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اب بڑا واضح حکم دیا ہے کہ کسی اور مقدمے میں وہ قید بھی نہیں ہے, اور اگلے کسی مقدمے میں قید نہ کیا جائے, اس کے لیے یہ آلریڈی بیل گرانٹ کر دی گئی ہے. تو اس کے بعد آج ہی انہیں سرگودا جیل سے رہا کیا جائے. تو اس ایک واضح حکم کے بعد امکان ہے اور کافی امید ہے ان کے گھر والوں کو کہ انہیں آج رہا کر دیا جائے گا, لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ آخر تک بھی رکاوٹ تو ایک ہے. اب صنم جاوید صاحبہ کے پاس کون سی کوئی توپ ہے, کوئی ایسی مشینری ہے, کوئی ایسا کوئی اسلحہ ہے کہ جس نے باہر نکال کے انہوں نے پتہ نہیں کیا کر لینا. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بہت زیادہ پرابلم ہے ان کے باہر آنے سے. اور صنم ایون جب پچھلے دنوں کچھ پیشیوں پہ بھی آئی تو 1-8 منٹ کے لیے بھی اگر کوئی کیمرے پہ بات کرنے کا موقع ملا تو اس میں بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک مریم نواز کو تارے دکھا دیے. وہ جب ان کی کوئی مذاق اڑاتی ہیں یا ان کے اوپر کوئی تنقید کرتی ہیں تو وہ کافی وائرل بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مریم نواز خاصی خائف بھی ہوتی ہیں. اور اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی پرسنل بظاہر ایسا لگتا ہے, اور جو ان کی فیملی بھی کلیم کرتی ہے کہ ان کی پرسنل کوئی انتقامی کارروائی بھی ہے صنم جاوید کے خلاف, جس کی وجہ سے انہیں باہر نہیں آنے دیتی. اب وہ باہر آئیں گی, ظاہرہ آ کے چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گی, وہ مسلسل بات کریں گی, پنجاب حکومت پہ تنقید کریں گی, مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنائیں گی. اور یہ پھر ہو سکتا ہے کہ جو مہارانی صاحبہ ان کو برا لگے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو اندر ہی رکھو. تو بالکل یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال ابھی فی الحال تو کہانی یہی ہے کہ ابھی تک تو انہیں رہا نہیں کیا گیا. لیٹس سی کہ عدالت اپنے حکم پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. دوسری طرف فیصل وافدہ صاحب کی توہین عدالت کی کارروائی پر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں کافی رونق لگی ہوئی تھی, کیونکہ بڑی تعداد میں لیگی ایم این ایز اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور سینیٹرز یہ بھی پہنچے ہوئے تھے جناب اس فیصل وافدہ صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جنہوں نے فارم 47 دے کر ان لوگوں کو ایم این اے سینیٹر وغیرہ بنوایا ہے تو وہ کام ویسے ان سے ٹھیک ٹھاک لے رہے ہیں. جس طرح نوکر آپ بنا لیتے ہیں نا, تو پھر نوکروں سے آپ جو کہتے ہیں انہیں کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ انہیں اچھا لگے یا برا لگے. تو وہی حال ان بیچاروں کا ہوا ہے جو جعلی جیت کے آئے ہوئے ہیں. تو پھر جو وہ کہتے ہیں مالک وہ ان کو کرنا پڑتا ہے. کبھی وہ کہہ دیتے ہیں جاؤ جا کے فلاں جج کے اوپر خوب ساری تنقیدی پریس کانفرنس کرو, حملہ کر دو, تو وہ بیچارے پہنچ جاتے ہیں. شکلیں ان کی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں اور زبان ان کی کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے اب انہوں نے حکم دیا ہے کہ جاؤ بھائی فیصل وافدہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ پیچھے, تو وہ جا کے وہاں کھڑے ہو گئے. حالت ان کی یہ تھی بیچاروں کی کہ ان سے سوال کریں آپ تو انہیں پتہ بھی نہیں کیوں آئے ہیں, کیمرے میں دیکھ نہیں سکتے, آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دیکھ سکتے. شرمندگی ایک ان کے چہرے پہ عیاں نظر آتی ہے. اور ایک بشارت راجہ صاحب جو رپورٹر ہیں وہ تو باقاعدہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ ان کے بہت سے جو مختلف ایم این ایز وغیرہ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو بس بغیرت ہی ہو چکے ہیں, اب ہماری بات ہی نہ کرو. تو یہ والی صورتحال بیچاروں کی ہو چکی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی اندر کی جو شرمندگی ہے یا جن میں تھوڑا بہت ضمیر کوئی باقی ہے اس کی ملامت سے انہوں نے بیچاروں نے جو ہے نا وہ کوئی بیمار شمار ہو جانا یا انہوں نے خود ہی استعفے دے کے کہیں چلے جانا ہے, جو ان کی حالت ہے. خاص طور پر میں سن رہی تھی یہ جو فارم 45 والے ایشو کے اوپر تینوں ایم این ایز ہیں نون لیگی, یہ اسلام آباد والوں کی میں بات کر رہی ہوں, تو آپ ان کی حالت دیکھیں. مطلب میں حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح یہ ٹاک شوز میں آ کے بات بھی کر لیتے ہیں. مطلب کمال ہے بھائی, سلام ہے آپ لوگوں کی جھٹائی کو. تو بہرحال یہ اندر سے کچھ ہیں بیچارے باضمیر بھی, تو ایسی باتیں وہ کرتے ہیں رپورٹرز کے آگے کہ ہم بڑے ذلیل ہو رہے ہیں جگہ جگہ پر, کیا کریں. تو
تو یہ والی صورتحال ہے. بہرحال جی کارروائی کی اگر بات کریں تو فیصل وابڈا صاحب کو مزید کچھ ٹائم دے دیا گیا, لیکن جو اس میں آج دلچسپ معاملہ ہوا ہے وہ یہ کہ 34 ٹی وی چینلز کو البتہ قاضی صاحب نے نوٹس بھیج دیے ہیں, توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے, آپ کے خلاف شو کاز نوٹس بھیجے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ ایک طرف تو پیمرا آرڈر جاری کرتی ہے کہ جو جج صاحب ریمارکس بھی دیں, جو کارروائی ہو کسی نے رپورٹ ہی نہیں کرنی, ٹکٹس نہیں چلانے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف پیمرا آنکھیں بند کر لیتی ہے جب ججز کے خلاف اتنی بکواس کی جا رہی ہوتی ہے اور اس طرح کی ہرزہ سرائی والی پریس کانفرنس کی جا رہی ہوتی ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, تب پیمرا کو کچھ یاد نہیں آتا, وہ سارے چینلز لائیو چلاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جہاں ججز کوئی بات کر رہے ہیں, کسی کی کوئی کلاس لے رہے ہیں, کوئی ریمارکس آ رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے پابندی لگا دی. تو آج ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اچھا کام یہ کیا ہے, پہلی دفعہ شاید ہے کہ پیمرا کو بھی انہوں نے ٹھیک ٹھاک ان کی بھی کلاس لی ہے اور ان کو یہ جو منع کیا ہے کہ بھائی پوری کارروائی رپورٹ ہوگی. ایک تو یہ بات, دوسری جو 34 ٹی وی چینلز ہیں ان کو بھی انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کر دیے کہ جنہوں نے ججز کے خلاف یہ توہین عدالت ٹائپ کی جو پریس کانفرنس تھی یہ ساری لائیو شو کی. تو یہ بڑا انیوژل تھا, جو کہ انٹرسٹنگ تھا دیکھنا. لیکن اس کے اوپر اب ہوتا کیا یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ فی الحال تو میں یہ نظر آ رہا ہے کہ چینلز جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات کے اوپر اکثر پھر جا کے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو آرڈر آیا تھا, یا ہم اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن لیٹس سی انٹرسٹنگ ہوگا قاضی صاحب کیا کرتے ہیں. الٹیمیٹلی میں پھر کہوں گی کہ فیصل وابڈا صاحب ہوں یا پھر مصطفیٰ کمال صاحب, دونوں کا مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ان کے اوپر کارروائی ہوگی. الٹیمیٹلی انہیں معافی مل ہی جائے گی. اور آخر میں صرف جی اتنی بات کر دیں کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا دلچسپ کام کیا. ایف آئی اے نے انہیں نوٹس دے کے بلوایا تھا کہ جی آپ آ جائیں, ذرا وضاحتی بیان دیں, آ کے سوالات کے جواب دیں. تو آگے سے انہیں نوٹس دے دیا ایف آئی اے کو, آپ ذرا مجھے حمود الرحمان کمیشن کی کاپی بھجوا دیں, میں ذرا پڑھ کے آ کے تیاری کر کے آپ کو جواب دوں گا. تو وہ بڑا ان کا نیلے پہ دیلا ہے. دوسری طرف رؤوف حسن صاحب اور گوہر ایوب صاحب البتہ ضرور پیش ہوئے ہیں, انہوں نے کہا آئندہ بھی پیش ہو جائیں گے. الگ بات ہے کہ ہم نے یہ جو نوٹس ہے ان کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے ہائی کورٹ میں, لیکن بہرحال پھر بھی ہم شامل تفتیش ضرور ہوں گے, اور جو انہوں نے ہم سے پوچھا ہم نے بتا دیا ہے. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیے سیدھی بات ہے, ان کے پاس تو بڑا سیدھا سا جواب ہے, بھائی ہم تو یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہولڈ ہی نہیں کرتے, تو ہمیں کیا پتہ. تو جو بندہ خود چلاتا ہی نہیں وہ اس کا ذمہ دار کیسے ہوگا. تو یہ ایک بڑا سمپل سا ان کے پاس ڈیفینس ہے. باقی ظاہر آگے کارروائی بڑھے گی تو پتہ چلے گا. لیکن وہ بھی ایک ٹویٹ کی بات کر رہے تھے, جو اس سے اگلا ٹویٹ آیا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک آ گیا ہے, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. تو اس لیے یہ ابھی معاملہ یہاں پہ تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھتے ہیں آگے یہ لڑائی کیسے بڑھتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.